हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद के 2 टुकड़े करना ये कितना जरूरी था, और जब चांद 2 टुकड़े हुआ इस दौरान कौन कौन से मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ, और आज की साइंस इस हवाले से क्या कहती है, और फिर ये चांद वापस कैसे जुड़ गया। ये पूरा वाकया और इसमें छुपे तमाम राज जानेंगे आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, कुफ्फारे मक्का की हर मुमकिन कोशिश थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करें। इसीलिए दिन ब दिन वो लोग परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, और आए दिन कोई न कोई नया तरीका ढूंढकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान कर रहे थे। एक दिन काफिरों का ये टोला, जो कि तमाम काफिरों की क़यादत कर रहा था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहने लगता है कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो हमें कोई निशानी दिखला दीजिए, जिससे हमें ये यकीन आ जाए कि वाकई आप अल्लाह के नबी और उसके रसूल हैं, और फिर हम ये भी मान लेंगे कि आप पर वही नासिर होती है। एक रिवायत ये भी है कि उन्होंने ये मुतालबा किया कि आप चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं। अगर आज चांद 2 टुकड़े हो गया तो हम कलमा पढ़कर आप पर ईमान ले आएंगे। दोस्तों, उस रात 14वीं रात का चांद निकला हुआ था, जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों से पूछा कि अच्छा, अगर मैं ये निशानी दिखला दूं, मैं चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दूं, तो क्या तुम लोग मुझ पर ईमान ले आओगे? उन्होंने कहा कि हम जरूर ईमान ले आएंगे, बस आप ये मुज्जा हमें करके दिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज रात को तमाम लोग इस पहाड़ी के करीब आ जाएं। जब तमाम लोग जमा होंगे तो मैं फिर उस वक़्त चांद के 2 टुकड़े करके दिखाऊंगा। अब जब रात का समा हुआ, तमाम लोग वादे के मुताबिक उस पहाड़ी के करीब पहुंच गए, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया था। दोस्तों, अब तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आज ये चांद 2 टुकड़े होगा या नहीं। अगर तो ये चांद 2 टुकड़े हो गया तो हम तमाम लोग फिर मोहम्मद पर ईमान लेकर आएंगे। जब तमाम लोगों का मेला सज गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लेकर आए, तो अल्लाह के रसूल सलाम ने तमाम लोगों की मौजूदगी के अंदर अपनी अंगुश्ते मुबारक से इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गया। चांद का एक टुकड़ा मगरिब की तरफ और दूसरा टुकड़ा मशरक की तरफ चला गया। अब इसके बाद लोग हैरत ज़दा रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त ये इरशाद फरमा रहे थे कि लोगों गवाह रहो, गवाह रहो। दोस्तों, चांद की ये कैफियत असर और मगरिब के दरमियानी वक्त के बराबर वक्त तक बरकरार रही। इसके बाद चांद फिर अपनी उसी हालत पर वापस चला गया। अब होना तो ये चाहिए था कि जिन लोगों ने मौजज़ा दिखलाने का मुतालबा किया था और उस मुतालबे की तकमील होने पर ईमान लाने का वादा किया था, अब वो अपने वादे के मुताबिक उसी वक्त कलमा पढ़ लेते, लेकिन उनके दिमाग में तो कुफ्र और इनाद का खन्नास घुसा हुआ था। वो किसी कीमत पर ईमान लाने वाले नहीं थे। कहने लगे कि ए मोहम्मद, तूने तो ये जादू करके दिखाया है। फिर ये खुद ही कहने लगे कि जादू हम पर तो हो सकता है, लेकिन जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं उन पर तो ये जादू नहीं हो सकता। ये एक बड़ा वाकया है, हर जगह के लोगों ने इसका मुशाहदा किया होगा। अब बाहर से आने वालों का हम इंतजार कर लेते हैं, अगर वो भी इस वाकये की शहादत देते हैं तो हम इसे मौजज़ा तस्लीम कर लेंगे, वरना इसके जादू होने में कोई शुबा नहीं है। दोस्तों, अब चंद रोज के बाद बाहर से आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब मक्का के बाहर से जो भी कोई शख्स आता तो उससे पूछा जाता कि क्या तूने फलां दिन चांद को 2 टुकड़ों में तब्दील होते हुए देखा था? तो उसने कहा कि हाँ, मैंने चांद को 2 टुकड़े हुए और फिर दोबारा जुड़ते हुए देखा। इससे यह भी मालूम हो गया कि ये मौजज़ा दूर दूर तक देखा गया था। इन शहादतों के बावजूद वो लोग ईमान ना लाए, और वैसे भी उन्हें ईमान नहीं लाना था, ईमान उनकी किस्मत में था ही नहीं। दोस्तों, इसका जिक्र कई रिवायत के अंदर मौजूद है। सही बुखारी और मुस्लिम में है। हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि अहले मक्का ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि वो उन्हें नबुव्वत की कोई निशानी दिखलाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े करके दिखाया, और अहले मक्का ने जबल हिरा को चांद के 2 टुकड़ों के दरमियान देखा। इसी तरह की एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद से भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में चांद के 2 टुकड़े हो गए, जिसको सब ने देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि देखो और गवाही दो। दोस्तों, यहाँ पर तरीक़ की एक ऐसी रिवायत मिलती है जिसे सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। मोहम्मद कासिम अपनी मशहूर ज़माना किताब के अंदर लिखते हैं
کہ تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار ہو کر جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے اور وہاں گننکلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے بارے میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بھی بیان کریں۔ یہ جو کشتی میں سوار ہو کر آنے والے مسلمان تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی اور اسلام کے اصول و مسائل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائیں اور تاریخی معجزہ شق القمر کا بھی ذکر کیا۔ تو یہ تمام باتیں سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ ذرا ٹھہرو، ہم اسی بات پر تمہاری صداقت کا امتحان لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر دستور ہے کہ جو بھی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے اسے قلم بند کر کے تحریر کو شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا تو اسے یہاں کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، اور اتنا مہیر العقول واقعہ ضرور ان لوگوں نے لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کیا ہوگا۔ دوستو، یہ کہہ کر اس نے پرانے کاغذات طلب کیے۔ جب اس سال کا رجسٹر کھولا گیا تو اس میں یہ درج تھا کہ آج رات چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پھر جڑ گیا۔ جب اس بادشاہ نے مسلمانوں کے سامنے یہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا اور اپنا تخت و تاج چھوڑ کر انہی مسلمانوں کے ساتھ واپس عرب میں چلا گیا۔ دوستو، اس کے علاوہ جب یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونے والا معجزہ ظاہر ہوا تھا تو اس وقت یمن کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کو ابو جہل نے پیغام بھیجا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، تم بھی یہاں آ جاؤ اور چاند کو دیکھنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل کا جب پیغام آیا تو یمن کے اس بادشاہ نے رخت سفر باندھا اور مکہ کی جانب روانہ ہو گیا، جہاں کفار نے مطالبہ کر دیا تھا کہ آسمانی معجزہ یہاں دکھایا جائے گا کہ یہاں پر آج رات چاند کو 2 ٹکڑے کیا جائے گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور آپ واپس تشریف لے گئے تو یمن کا وہ بادشاہ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولنے لگا کہ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میرے دل کو کیا دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ دکھ ہے کہ تیری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ستیہا ہے، وہ اندھی لولی لنگڑی بہری اور گونگی ہے، تجھے اس کا بہت دکھ ہے اور یہی دکھ تجھے اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ جب سن کر اپنے ملک اپنے گھر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی ستیہا کلمہ پڑھتے ہوئے دروازہ کھولتی ہے۔ اس بادشاہ نے پوچھا کہ ستیہا، تجھے یہ کلمہ کس نے سکھایا ہے اور تو آنکھوں سے دیکھ بھی رہی ہے اور تیرے بازو اور جسم صحیح سلامت ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی زیارت بھی کروائی ہے اور مجھے یہ کلمہ بھی پڑھا دیا ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر وہ بادشاہ واپس مکہ میں آتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے اسلام لے آتا ہے۔ دوستو، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ تھا جس کی سچائی پر انجانے میں غیر مسلموں نے اتنا خرچ کیا ہے کہ امریکیوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ خربوں ڈالر لگا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ ایک سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ میں ایک یونیورسٹی کے اندر لیکچر دے رہا تھا جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نون مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ اس پروفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر جو معجزہ ہوتا ہے ایک مفوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو کہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔
اس کے علاوہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پروفیسر کی تقریر کے دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ اس نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اس موضوع کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن شریف کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر میں لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن کو کھولا تو سب سے پہلی میری نظر جس صفحے پر پڑی تھی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھی۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کی ایک تڑپ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا، ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کے پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہر فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا کہ اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں، جتنا روپیہ آپ نے ان کاموں پر خرچ کیا ہے اگر وہ زمین پر خرچ کیا جاتا تو اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اور اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمایہ کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد مل رہی ہے۔ دوستو، جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے، ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں پر جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے جب چاند پر ایک ایسی دریافت کی کہ جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا کہ آپ نے یہ چیز کس طرح سے محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی ہے جس نے چاند کو اس کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے، ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ کسی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے نہ ہوں اور پھر یہ آپس میں نہ جڑ جائیں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا کہ سر، جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے نبی کے معجزے کو ثابت کریں، اور وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ جب میں نے قرآن کو کھولا اور سورہ قمر کو پڑھا تو پھر یہی صورت میری اسلام لانے کا سبب بنی۔ دوستو، شکل قمر کا معجزہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا عظیم الشان معجزہ ہے جس سے مسلمان ہی نہیں بلکہ کفار نے بھی تسلیم کیا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔